बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरह अंबिया पर हुआ था और आज इंशाल्लाह सूरह हज से शुरुआत है। इसमें बेसिक जो मजमून है वो हज का है और इसमें दो कुर्बानियों का जिक्र है, जो कि असल कुर्बानी जहाँ से पता चलता है वो क्या है, और एक वो कुर्बानी है जो कम्युनिटी के में कुर्बानी होती है, जिसमें यानी कि खाना मकसद होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतु इन्ना ज़लज़लतन तस्साअति शैउन अज़ीमुन। तो फरमाया, ए लोगो, यहाँ तमाम लोगों से मुखातब है अल्लाह पाक, और फरमाया परहेज़गारी करो अपने परवरदिगार की कि बेशक जो ज़लज़ला क़यामत है, यानी कि उस घड़ी, जो घड़ी का ज़लज़ला है, क़यामत वाली घड़ी का जो ज़लज़ला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अजीम है। लिहाजा अल्लाह पाक ने इत्तला फरमा दिया कि परहेज़ करो, बचो उससे, यानी कि अल्लाह की परहेज़गारी करोगे तभी बचोगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी अमल है परहेज़गारी, ये सबसे यानी कि मेन अमल है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, ये कुरान हदायत है लेकिन मुत्तकियों के लिए, परहेज़गारों के लिए। तो जो परहेज़गारी करेगा अल्लाह पाक ने उसके फ़ायदे भी बताए, जैसे कि पीछे मैं बयान करता आ रहा हूँ। तो यहाँ भी यही बात है, यानी कि जो परहेज़गारी करेगा वही बचेगा, अदरवाइज़ बचना मुश्किल है। तो फरमाया, अभी उस दिन की थोड़ी पहचान करवाते हुए अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मर्दिआतिन अम्मा अर्दअत व, यानी कि ये एक अमल है जो कि उस दिन होगा। एक तो ये होगा, क्या होगा कि उस दिन आप देखोगे कि जो गाफल हो जाएगी दूध पिलाने वाली उससे जिसे उसने दूध पिलाया था। यानी कि एक तो माँ, यानी कि अपने बच्चों से गाफल हो जाएगी उस दिन, यानी कि वो अपने बच्चों को छोड़ देगी, भूल जाएगी, और क्योंकि उसको अपनी पड़ी होगी। और एक तो ये है कि चूँकि वो उसके बच्चे जवान थे। दूसरा ये भी है कि जो बच्चे यानी कि उसके दूध गोद में है और जो जिनको वो दूध पिला रही होगी वो उनको भी भूल जाएगी उस दिन, वो उनको भी फेंक देगी। और उसके साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया, वतदा कुल्लु ज़ाते हमलिन हमलहा वतरा, और यानी कि जो हमल वाली होगी वो अपना हमल डाल देगी। वतरा, और आप देखोगे, आप वतरा नासा सुकरा, और आप देखोगे लोगों को मदहोशी में, यानी कि लोग इस तरह होंगे जैसे मदहोश हो रहे हैं। वमा हुम बिसुकरा, और लेकिन वो होंगे नहीं मदहोश, यानी कि ये उनकी कैफियत ऐसी नज़र आ रहे होंगे जैसे वो मदहोश है, लेकिन वो होंगे नहीं। अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कि उस दिन बड़ी तेज़ चलेगी उनकी निगाह, यानी कि वो ये नहीं कि वो मदहोश होंगे, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा होगा कि वो मदहोश हुए हैं और यानी कि ढीले पड़े हुए हैं, क्योंकि लाज़मी बात है उस दिन वो ऐसा अज़ाब, सख्त दिन है वो। तो वो साथ ही फरमाया, वलाकिन्ना अज़ाबुल्लाहि शदीदुन, लेकिन जो अल्लाह का अज़ाब है वो बहुत सख्त है। ये सारा वाक़या इसी वजह से होगा कि वो उनकी वो जो मदहोशी जो होगी वो इसी वजह से होगी क्योंकि अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त है। दुनिया में तो उन्होंने अमल नहीं किए होंगे, तो लाज़मी बात है वो उस वक्त वो उनकी वो ये कैफियत होगी, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को फरमाया दूसरी जगह कि वो खुश व खुर्रम होंगे, ठीक है ना जी, मज़े में होंगे। तो ये तो उनकी ये जो लोग होंगे ये वही होंगे जो अल्लाह के मुनकर थे, जो दुनिया में नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, दुनिया में अल्लाह के अहकाम के मुताबिक नहीं चलते थे, ये सब वो लोग होंगे। तो साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया, व मिनन नासे मन युजादिलु फिल्लाहि बगैर इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीदिन, और लोगों में से हैं जो बहस करता है अल्लाह में बगैर किसी इल्म से। ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं आज भी। आप मतलब जब आप कहीं अल्लाह के बारे में कोई बात करते हैं, एक ऐसा बंदा जिसने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, जो यानी कि कोई अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलता नहीं है, लेकिन वो आपसे बहस और तकरार शुरू कर देता है,
اس کو علم بھی نہیں ہوتا، اور اپنی طرف سے بھی، چونکہ ایک اور جگہ اللہ پاک فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں پھر اللہ کے بارے میں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کا انہیں علم ہوتا ہی نہیں شروع سے، تو لہٰذا وہ مطلب چونکہ وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر شیطان سرکش کی، یعنی کہ جتنے اپنا شیطان سرکش ہیں ان کی یہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کتبہ علیہ ہے، یعنی کہ وہ شیطان اس شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں جس کے لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، یعنی کہ وہ اس شیطان کے پیچھے چل پڑے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لکھ دیا گیا ہے اس پر کہ بے شک جو بھی اس کو دوست بنائے گا، یعنی کہ اس کو متولی بنائے گا، تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ یعنی کہ وہ شیطان اس کو بھٹکا دے گا اور اس کو ہدایت کرے گا اس عذاب کی طرف جو یعنی کہ دوزخ کے عذاب کی طرف، اس کو جو سخت عذاب ہے، گرم عذاب ہے، اس کی طرف اس کو وہ ہدایت کرے گا۔ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان انسان کو وہ ہٹا رہا ہے اللہ کے رستے سے، ایسا ہی عذاب سخت کی طرف اس کو یعنی کہ وہ کرے گا، ہدایت کرے گا۔ تو یہ دیکھیں شیطان کا عمل ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے رستے سے ہٹاتا ہے، یعنی کہ اس کا مشن یہ ہے کہ وہ سیدھے رستے کے اوپر نہ چلے اور عذاب میں جائے، چونکہ وہ دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے، تو لہذا اس سے بچنے کے لیے، ایسے دشمن سے بچنے کے لیے ہی مطلب آپ کو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو آپ کو ایسے گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ جہاں سے تو صرف آپ کو جلن ہی ہوگی، تکلیف ہی ہوگی۔ تو لہذا اللہ پاک نے متنبہ فرما دیا اور فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقات وغیر مخلقات لنبین لکم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے انسان، دیکھیں اللہ پاک نے تمام انسانوں کو یہاں مطلب یعنی کہ اطلاع پکارتے ہوئے فرمایا کہ اے انسان اگر تو شک میں ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ اٹھنے والے، دوبارہ جی اٹھنے میں اگر تو شک میں ہے، تو بے شک میں نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پہلے تو مٹی سے بنایا تھا، یعنی یہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے اگایا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ جیسا ایک پودا اگتا ہے اس طرح وہ اگے زمین سے، تو اللہ پاک نے ان کو اگایا یعنی کہ بنایا مٹی سے پہلے، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے۔ یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو وہ ایک خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے، تو وہ چپکا سا ہوتا ہے، یعنی کہ چپکیلا، ایسے جیسے اس میں لیس بری ہے، یعنی کہ وہ چپک رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ ثم پھر فرمایا پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، شکل والی اور بغیر شکل والی ایسی، یعنی کہ اس میں کچھ شکل سی بھی آ جاتی ہے، پھر اس میں سے ہاتھ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں چہرہ بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر پاؤں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بوٹی سے جناب وہ آہستہ آہستہ وہ بچے کی شکل پکڑ لیتا ہے۔ تو یعنی کہ تاکہ یہ سارا مرحلہ جو اللہ پاک نے فرمایا، یہ دیکھیں آج جو سائنٹسٹ ہیں، وہ جب یہ ڈاکٹر جو لوگ ہیں، وہ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں جو قرآن میں ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ چیز آج مطلب ان کو انہوں نے ایسے مشینیں بنائی ہیں جس سے وہ ماں کے پیٹ کے اوپر جب لگاتے ہیں جب، تو ان کو وہ اندر سے نظر آتا ہے کہ بچہ کس کیفیت میں ہے۔ تو یہ چیزیں جو آج ان کو پتہ چل رہی ہیں واقعی اسی طرح ہیں، یہ 1400 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن میں اتنی پیارے انداز سے بیان کی، تو اس وجہ سے وہ بالکل مطلب اس سے بالکل شاکڈ ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی یعنی کہ اتنی پہلے یہ چیزیں، اور ایک ایک مرحلہ جو مطلب پیدائش کا ہے وہ قرآن میں بیان ہے، یہاں نہیں، اس کے علاوہ اور جگہ پہ بھی ہے۔ تو یہاں تو مطلب یہ چند چیزیں اللہ پاک نے فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا تاکہ ہم واضح کریں
تمہارے لیے، یعنی کہ یہ سارا کچھ کیا تھا کہ واضح کر دے اللہ کی ذات تمہارے لیے. تو لہذا فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. تو یعنی کہ پھر اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا کہ اور ہم ٹھہراتے ہیں رحم میں، یعنی کہ اپنی والدہ کی اس رحم میں اللہ پاک ٹھہرائے رکھتا ہے اس بچے کو جب تک چاہتا ہے، ایک مقرر مدت تک، یعنی کہ ایک مقرر مدت تک جو اللہ پاک نے وہ اس میں مقرر کی ہے. دیکھیں یہ مدت کسی کی کم ہو جاتی ہے، کسی کی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ یہ سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، یعنی کہ وہ اللہ پاک نے نکالا تھا بچہ، پھر اللہ پاک اس کو یعنی کہ جس کو چاہتا ہے جوان فرماتا ہے. آگے ایک اور جگہ آتا ہے کہ کچھ پہلے ہی مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ تو يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مَا مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آپ کو اس نکالتا ہے بچہ بنا کر تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی میں، اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت یعنی کہ لوٹایا پلٹا لیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے ہی جوانی میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کو لے جاتا ہے، یا پیدا ہوتا ہے تب ہی مر جاتا ہے، یا کچھ تھوڑا بڑا ہو کر مر جاتا ہے. اور یہ تو چند کے حالات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اور تم میں سے کوئی ہے جو لٹایا جاتا ہے طرف نکارہ عمر کے، یعنی کہ ایسی عمر کی طرف لٹایا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ جوانی میں اچھا سمجھدار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ بوڑھا ہوتا ہے تو تاکہ نہ وہ جائے بات جاننے کے کچھ بھی، یعنی کہ اس کا علم تاکہ ختم ہو جائے. وہ جانتا ہوتا ہے بہت کچھ، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ جیسے بچہ، جیسے کچھ بھی نہیں جانتا، ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے یہ ساری اس کی انسان کی کیفیت اصل بیان کر دی کہ اصل یہ چیز ہے، حقیقت یہ ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کمزور ہے، اس کو ماں اٹھا کر مطلب وہ سنبھالتی ہے یا دیکھتی ہے، یا باپ سنبھالتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن اس کو وہ ایک کمزوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. پھر وہ جوان ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ تو تڑا وہ شروع کر دیتا ہے. یہ سورہ یاسین میں آتا ہے. وَخَلَقَ نَسِيًا وَنَسِيَ خَلْقَ، اللہ پاک نے فرمایا جیسا کہ سورہ یاسین میں، یعنی کہ بھول جاتا ہے اپنی تخلیق کو اور تو تلا پہ آ جاتا ہے. تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن پھر وہ بڑھاپے میں اللہ پاک اس کو دوبارہ وہ بوڑھا فرما دیتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جاننے کے وہ بالکل ضعیف کی حالت میں چلا جاتا ہے، بالکل یعنی کہ ایک بری، یہاں جو ارذال العمر لکھا گیا ہے یعنی کہ ایک ناقص عمر کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ بہت جاننے کے باوجود بھی جیسے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ نہیں جانتا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور آپ دیکھیں زمین کو جیسے خشک ہے تو جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی رونق، یعنی کہ رونق والے پودے وغیرہ. تو یہ اس زمین کی کیفیت اللہ پاک نے جیسا کہ انسان کی وہ پیدائش بتائی اور ساتھ ہی زمین کی کیفیت بھی بتا دی. جیسے کہ زمین ہوتی ہے بالکل خشک پڑی ہوتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے اس میں سے جب اللہ پاک آسمان سے پانی برساتے ہیں تو وہ اس میں سے وہ اس کی وہ جو زمین کی کیفیت ہوتی ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ نرم پڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ پاک وہاں سے پودے اگاتا ہے، تو وہ پودے پھر پہلے تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جب سبز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آہستہ آہستہ وہ خشک ہو جاتے ہیں اور بالکل یعنی کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسی ہی مثال انسان کی ہے. انسان بھی اسی طرح ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے، یہی چیز ہے.
وہ بھی پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا جوانی میں جاتا ہے، بڑے جوش میں آتا ہے، بعد میں پھر وہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ سارا ایک پروسیجر ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان کر کے فرما کر ہم کو متنبہ فرما دیا کہ یعنی کہ تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے، کوئی اور چیز نہیں. ذالکا، اور یہ اس لیے بأن اللہ هو الحق، کیونکہ بے شک جو اللہ ہے وہ سچ ہے، الحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ زندہ کرے گا موت والے کے، یعنی کہ وہ زندہ کرتا ہے موت والے کو، جو مر گیا اس کو وہ زندہ کرتا ہے، مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یعنی کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں بیان کر دی، کیونکہ پیچھے پہلے سوال کیا تھا کہ کیسے تم یعنی کہ موت کا، جی اٹھنے کا کفر کرتے ہو. تو یہاں اللہ پاک نے یہ ساری آیت بیان کر کے آخر میں یہی بات فرما دی کہ بے شک اللہ کا وہ اٹھانا اور جو قیامت والے دن اٹھنا ہے وہ اسی طرح برحق ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک جو گھڑی ہے یعنی کہ وہ جو قیامت والی گھڑی ہے وہ آ کر رہے گی، اس میں کچھ شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ پاک اٹھا کر رہے گا، اٹھائے گا اس کو جو قبروں میں بھی ہے، یعنی کہ جو قبروں میں ہیں وہ بھی اٹھیں گے. تو ساتھ ہی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا ہدم ولا کتاب منیر، یعنی کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بحث کرتے ہیں اللہ میں بغیر کسی علم کے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی ہدایت رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل روشن یعنی کہ کسی کتاب کی دلیل ہے. ایسے لوگ ہیں یعنی کہ ایک تو سیدھی سیدھی بات کو نہیں مان رہے. دیکھیں نا، وہ اللہ پاک نے ان کی موت اور زندگی کے بارے میں جو بیان کی کیفیت کہ وہ کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے. تو اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، پھر مارا، پھر دوبارہ مطلب وہ اٹھائے گا. تو اللہ پاک نے اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں یہاں دوبارہ بیان کیا، پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ وہ بغیر کسی علم کے وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مانتے، یا مطلب صحیح اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پیچھے بیان کیا، تو وہ فرمایا ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ، یعنی کہ وہ صرف اور صرف کیا کر رہے موڑ رہے ہوتے ہیں اپنا شانہ، یعنی کہ ایسے جیسے ان کا اصل مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بات تو ماننی نہیں، تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ایسے موڑ رہے ہوتے ہیں. ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ بس کب یہ بات کوئی اگر بندہ ان کو سمجھا رہا ہے تو ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ کب یہ بات جلدی سے جلدی ختم ہو، اور یا بغیر سنے ہی ہم چلے جائیں. یعنی کہ یہ ان کی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی. تاکہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بھٹکا دے اللہ کے رستے سے. یعنی کہ وہ اگر اس طرح کریں گے تو وہ خود بھی بھٹکیں گے، اور دوسرے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی لازم بات ہے وہ سوچیں گے یار یہ بندے نہیں سن رہے، شاید اس بات میں کوئی وزن ہی نہیں، تو دوسروں کو بھی اس طرح گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ہے رسوائی. وَنَذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق، اور چکھائیں گے ہم ان کو قیامت والے دن جلنے کا عذاب. یعنی کہ دنیا میں تو ان کی رسوائی ہے، دنیا میں کیا ہے، رسوا ہیں وہ، اور آخرت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کو اللہ پاک چکھائے گا قیامت والے دن عذاب. یہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کون جنتی ہے کون جہنمی، سب لوگوں کی پہچانیں بیان. آج لوگ بولتے ہیں کہ کسی کو بولتے ہیں جب کوئی کسی کی بات کو، تو آپ کو کیا پتا کہ یہ جنتی ہے دوست کی، یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کون جنتی ہے کون دوست کی. ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، وہ اپنے اندر خود جھانک کر دیکھ سکتا ہے. پرہیزگار ہے اگر یعنی کہ اللہ کی مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے اور اللہ کی مان رہا ہے، تو وہ تو ہو گیا جنتی. یہ تو قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا. جو اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا، اس کو اللہ پاک نے دوزخی فرمایا. جو اللہ کو نہیں مان رہا، اللہ کی بھی نہیں مان رہا، وہ بھی دوزخی. تو یعنی یہ سارا کچھ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. یہاں بھی یہ دیکھیں اس کے لیے اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے بہت سخت. ذالکا، اور یہ اس وجہ سے بما قدمت یداک، کہ جو بھیجا تھا ان کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں نے آگے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اپنے غلاموں پر کوئی ظلم کرے. اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ وہ لوگ تھے، اللہ نے ان کو اپنا غلام بنایا تھا، انہوں نے اپنی ماننی شروع کر دی، اللہ کی نہیں مانی. غلام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ماننا.
یہی تو غلامی ہے۔ تو اگر وہ اور دعوے دار بھی ہیں ایاک نعبد، وہ کہتے بھی ہیں جو مسلمان بھی ہیں، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی نہیں مانتے، وہ تو بالکل پٹری سیٹ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایاک نعبد، ہاں اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں، پھر وہ غلامی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یعنی کہ یہ ان کے لیے اللہ پاک ان کے اوپر عذاب نہیں کرتا، یہ خود انہوں نے اپنے وہ ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے آگے بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یعنی کہ اللہ کی غلامی کرتے ہیں ایک کنارے پر ہو کر، بالکل ایسے سائڈ میں ہو کر کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، جب دل کیا تھوڑا سا آگے، اتنے بیچ میں نہیں گھستے، بولتے ہیں نہیں بھائی ہم یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں یا لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں صحیح، ان کے ساتھ اتنا ہمارا اٹیچ نہیں ہے، بس ہم دور ہی ٹھیک ہیں، ہم بس نماز وغیرہ کرتے ہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ اللہ پاک ان کی یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب سائڈ میں ہو کر ایسی غلامی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، یعنی کہ اگر ان کو پہنچتی ہے خیر تو وہ اس سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ اللہ پاک بیان کرے، جو بالکل سائڈ میں ہو کر، یعنی کہ صحیح مومنوں کی طرح نہیں ہوتے، جیسے ایک تو وہ مومن ہے جو اللہ کو، جو خود کو اپنا اللہ کا غلام مانتا ہے اور اپنی جان مان، اپنے تن من دھن سے اللہ کے راستے میں خود بھی چلتا ہے، اپنے مال کو بھی، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اگر اللہ کے قانون کی نفاذ کے لیے اس کو اپنی جان دینی پڑتی ہے تو وہ ایک ذرا بھی دریغ نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ خود اس میں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل کیے، اور جیسا کہ جو ان کے ساتھ اصحاب تھے۔ لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے دور ہی رہ کر بولتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہم بھائی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہم کو بس یہ، ایسا ان کی سوچ بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ اس طرح کے لوگوں کو یہ یہاں جو بیان کیا کہ جب ان کو کچھ اچھائی ملتی ہے تو وہ اس سے اطمینان حاصل میں آ جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، یعنی کہ پھر جب ان کو پہنچتی ہے کوئی کسی قسم کی آزمائش تو وہ پلٹ جاتے ہیں اپنے چہرے پر، یعنی کہ وہ پھر جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں او یار ہم پر آ گئی، یہ ناامیدی کے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا مطلب اللہ کے راستے میں ایسے جم کر نہیں کھڑے رہتے۔ یہ دیکھیں دوگلے لوگ ہیں جن کو منافق کہا گیا قرآن میں دوسری جگہ۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کی یہ پہچان فرمائی، خسرت دنیا والآخرات، انہوں نے خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ ان کا حال یہ ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، جیسے ایک مثال بنی ہے، یہ ان کی پہچان ہو گئی۔ تو لہٰذا ذالک، یہ اس لیے هو الخسران المبین، یہ جو ہے یعنی کہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ نہ دنیا ملی نہ آخرت، تو یعنی کہ اس سے بڑا اور خسارہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے اس سے ہم کو اطلاع فرما دی ایسے لوگوں سے بھی، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور پھر وہ ان کے عمل یہ ہو جاتے ہیں جب ایسی کوئی کیفیت بن جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں ایسوں کو جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ اللہ کو مان رہا ہے، جب اس کے اوپر تھوڑی سی تکلیف پڑ جاتی ہے تو ہمارے ہاں جو معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب کسی پیر، کسی دربار کی طرف وہ رجوع کر لیتے ہیں، کوئی تعویذ گنڈا کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، کچھ جادوئی سسٹم سے کچھ حاصل کرنے کے مطلب ان کے اوپر وہ گمان میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو ایسے جیسے مثال کے طور پر کچھ 100 چیزیں ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت ہوتی ہیں جب وہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ اللہ کے اوپر پورا امید نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے وہ اللہ کے اوپر اعتقاد پورا نہیں ہے، اس لیے وہ ان کی کیفیت یہ ہے۔ تو لہٰذا وہ ایسے کو پکارتے ہیں جو کہ نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جیسا کہ درباروں میں ابھی آپ دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو پوچھتے ہیں، لیکن کیا ان سے مانگتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ کچھ دے سکتے ہیں؟ وہ تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، کسی کو یہ نہیں پتہ، تو لہٰذا وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے دور کی گمراہی، یہ چیز جو ہے وہ دور کی گمراہی ہے، یعنی کہ ایسا کر جانا، ایسا اعتقاد رکھ لینا یا ایسی چیزوں کو پکارنا وغیرہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من النفع، اور ایسے کو پکارتے ہیں جس کی تکلیف جو ہے قریب تر ہے نفع سے، یعنی کہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے، لازمی بات ہے یہ تو ہو گئے، وہ تو تھے جو مردے، یہ ہو گئے جو زندے،
یعنی کہ ایک زندہ کو کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں تو میری مدد کر، تو میرا مطلب ایسے لوگ ہیں جو پیروں کو خدا مان رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لازم بات ہے وہ تو ان کا وہ تو خود نفع اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، ان کو کس طرح نفع کر سکتے ہیں. تو ان کو یعنی کہ ان کا جو تکلیف ہے وہ قریب تر ہوتی ہے زیادہ نفع کے، یعنی کہ وہ تکلیف زیادہ دے سکتے ہیں. بھائی آؤ پیسے دے جاؤ کر دیں گے، ہوتا کچھ نہیں ہے، تو وہ تکلیف بر تکلیف دے رہے ہیں. تو لہذا اس طرح کے عمل ہوتے ہیں. لبئس الموت مولا ولبئس العشیر، یعنی کہ بہت ہی برا ہے متولی بھی، جس کو وہ مان رہا ہے، یعنی کہ جس کے طرف وہ کارسازی کی عقیدے سے پہنچا ہوا ہے، وہ بھی برا ہے. اور بہت ہی برا ہے جو یعنی کہ برا ہے 10واں. یہ 10واں اس لیے فرمایا، لازمی بات ہے انسان جو ہے نا ایک لاسٹ ہوتی ہے 10، لاسٹ ہوگی 1 سے 10 تک، لاسٹ ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ جو آخری ان کا اقدام ہے یہ بھی برا ہے. بہت برا تھا. ایک تو ان کا ساتھی جو انہوں نے رکھا ہے، جو متولی انہوں نے بنایا، وہ سب یعنی کہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کو بچا سکتے ہیں یا ان کو خیر خواہی دے سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے. تو لہٰذا یہاں تک ہمارا آج انشاءاللہ اختتام ہے، آگے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.